बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ स्टेज ड्रामाटस टीवी और अब फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम पैदा करने जा रहे हैं मोटू भाई, लेकिन रियल नेम बहुत बड़ा नाम मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आपने कॉमेडी भी करनी है और ये प्रोग्राम हमारा जरा होता है ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਢੋਲਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਜ ਵਿਸ਼ਾਲੀ। ये बेसिकली होती है टैरो कार्ड की एनर्जी। अच्छा सर, तोता किधर? तोता मैं वो बताता हूँ कैमरे पीछे कैमरे तो ये टैरो कार्ड होता है, ये एनर्जी होती है किस्म की, ये बंदा क्या करने जा रहा है, उसके क्या हालात हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं। तो दो तीन चीजों के मैं ना मिक्सचर से आपका। अच्छा जी, नहीं अच्छा, नाम के अदाद से अगर देखें तो आपका नाम मोहम्मद अली। जी बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद अली को हम जब न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो 4 का आदत है। 4 के अदद की जो खासियत होती है, मोहम्मद अली आपने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा देखना है। जो 4 का अदद है वो गैरत पे होता है, पैसे का नहीं लालच, इज्जत का लालच होता है 4 नंबर की खासियत। अच्छा, ज़हीन बहुत, अकल बहुत, और बात चीजें आमद होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इल्म-उल-अदाद में 4 नंबर थे। लेकिन क्राइसिस ऐसा नहीं होता कि आप सोने का चम्मच लेकर पैदा हों और स्ट्रगल करनी पड़ती है ज़िंदगी के मामलात में और फाइट करना पड़ती है। दूसरी बात ये कि आप लोग जो है मुआशरे में जिस तरह के 4 अदद की खासियत या आपकी खासियत कह लूँ, जी और जीने दो पे चलते हैं। खुद भी करो और हमें भी करने दो। सर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ एलॉन मस्क ਦੀ? नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर चलता है जी। तो मैं अभी आपकी करंट एनर्जी और आने वाले वक्त की एनर्जी भी निकालूंगा। 3 कार्ड में करंट एनर्जी के निकालता हूँ आपके, और फिर 3 कार्ड आने वाली एनर्जी। अच्छा, करंट सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, बहुत कुछ आपके पास करने के लिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बहुत कुछ, मिसाल के तौर पर आपके पास प्लान है, बहुत ज्यादा प्लान है काम करने के। अच्छा, ये दी एम्परर कार्ड, कुछ नई शुरुआत और कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपके पास, उसके बल्कि उसका आगाज हो चुका, और उसमें आपको छोटे छोटे करेक्टर करने पड़ेंगे, छोटे छोटे करेक्टर उसके ऊपर। तो करंट सूरत हाल तो बहुत जबरदस्त जा रही है। जी, कोई लै दे के कोई बड़े करेक्टर वाला कार्ड निकल सकता है? वो लै दे अच्छा, वो लै दे के वाला काम ये है कि आपके पास 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ओके, ठीक है। उन 3 प्रोजेक्ट में आपने शॉर्ट सीरीज समझे, छोटे छोटे शॉर्ट सीरीज, वो आपके वायरल होंगे। तो वो उस तरह की मशहूरी। और अच्छा, ये तो करंट सूरत हाल अच्छी कार्ड्स की एनर्जी है। आने वाले वक्त के अगर मैं आपके कार्ड निकालूं तो आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल रहेगी। अच्छा, एक तो एस ऑफ कप, आपको बड़ा काम मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी एक आदत होगी या बनेगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएंगे, लोगों की बातों में आ जाएंगे। ये आपने काम नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो सेकंड एनर्जी में चीटिंग हो सकती है, और ये अक्सर आपके साथ हो जाती है। ये चीटिंग वाला कार्ड है, बट ये है कि आप अपना करेक्टर और काम इतना जबरदस्त करते हैं तो फिर भी आपको कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये जो सेकंड कार्ड में आपका ये चीटिंग वाला कार्ड अगर मैं देखूं तो इसकी वजह से आपसे इस तरह की होगी कि आपको बताया जाएगा कि ये थोड़ा सा काम है, मगर आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जाएगा। ये ऑलरेडी हो चुका है। ये हो चुका है, सीरियसली हुआ है। हाँ, तो ये चीज आपके साथ होती है, होगी कि आपके ऊपर बर्डन इतना डाल दिया जाएगा कि आपसे बात कुछ और की जाएगी, और आपको बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना वाणा जी। मैं सर एक बंदा है जिन्हें मैंने 2 घंटे से बुला के ना तो 6 घंटे 8 घंटे लवाए सर काम। इसके अलावा भी आप इसके अलावा भी आपके साथ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, ऐसे हुआ है। तो ये तो आपकी इस तरह। अच्छा, ये आपके लिए अच्छा, उस काम के बारे में आपको वाकई बिल्कुल नहीं मैंने ना बताया ना आपको पता है। वो एक फिल्म थी और उसके अंदर मेरा 2 या 3 दिन का काम था, लेकिन वो पेमेंट नहीं रखी उन्होंने, काम उन्होंने 8 तो 10 दिन का बताता। उन्होंने कहा जी थोड़ा काम बहुत अच्छा है तो तुझे ए कर दो, ठीक। मगर ये आपकी ये आगे भी ऐसी सूरत हाल इसलिए पैदा होगी कि आप लिखते नहीं है, आप एतबार ज्यादा करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको आप ना किया करें। आप जो भी किसी से बात करें ना, पता क्या है, आप दूसरों को अपने जैसा समझते हैं। अंदर की दुनिया में देखो ना, आपको मोहम्मद अली और उर्फ मोटू भाई, अगर मैं आपको अंदर की दुनिया में देखूं तो आप एक साफ शफाफ स्लेट की मानद है।
مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ کا دل کرتا ہو کسی کو دھوکہ دینا، اور نہ ہی آپ نے کبھی دیا ہے جی اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھے، حالانکہ آپ معذرت کر لیتے ہیں، جی یہ مجھے الرجی ہے۔ اور تیسری یہ کہ آپ باہر کی دنیا میں شاید جگت بازی اور مذاق میں ہیں، لیکن اندر کی دنیا میں ایک شدید قسم کے مذہبی بندے ہیں، یعنی کہ آپ کا رجحان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا جڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال کچھ میں ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ اکثر اپنے کام پہ جاتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور دعا میں رہتے ہیں اور دعا کو اہم سمجھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، اور آپ اسی چیز میں رہ کے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں نا ہمیں اکثر تو والدین کی طرف سے تربیت اس طرح کی، اور جواد وسیم صاحب ہیں ہمارے سینئر آرٹسٹ بھی ہیں، ہمارے محترم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہنسنا ہنسانا ہے یا لوگوں کو کرنا ہے نا کامیڈی وغیرہ، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ یہیں تک ہے۔ اصل زندگی اور جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، تو ہمیں اس کے لیے تو تیاری کرنی چاہیے نا، وہ خواہ کوئی بھی ہو، تو وہ اللہ کے لیے کوئی فنکار نہیں ہے، کوئی کامیڈین نہیں ہے، کوئی اسٹار نہیں ہے، ایسے ہے اس کے لیے عام بندہ ہی ہے۔ تو آپ کا ایک ہی کارڈ نکالیں تو ایک ہی کارڈ میں یہ کہ کام کافی زیادہ ہے، بعض اوقات آپ سستی دکھا جاتے ہیں، وہ نہ دکھایا کریں، اور سستی یہ کہ کام کافی زیادہ، اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے، جی بالکل، ان کو آپ پلان کیا کریں۔ اور آنے والے وقت کا ایک ہی کارڈ اگر میں بات کروں تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، صحت کے ایشوز رہتے ہیں آپ کے ساتھ، جی بالکل، اس کے لیے آپ کو پانی کے اوپر دم کر کے پینا چاہیے۔ ویسے آپ پڑھتے رہتے ہیں آیت الکرسی، فلق ناس، مگر اس کو پانی ایسا کچھ سے میں تقریباً ڈیلی پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا کہ جس دن آپ آیت الکرسی پڑھے اس دن آپ کو موت نہیں آتی ہے، اس دن آپ مصیبتوں سے کم بچے رہتے ہیں۔ تو میں نے ایک سوال ایک مطلب ایک عالم دین سے کیا تھا کہ سر جب بندہ ساری زندگی آیت الکرسی پڑھتا رہے تو موت آ گئی نا، ایک سر ہر بندہ موت تو بچے گا، تو کہتے ہیں کہ جو موت کا دن مقرر ہے اس دن وہ موت آنی ہی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس دن اس کی موت ہوگی نا، اللہ کی طرف سے ایک ایسا ہوگا کہ وہ اس دن پڑھے گا ہی نہیں۔ اگر کسی کی روٹین ہے، کسی کی عادت ہے کہ وہ ڈیلی پڑھتا ہے اور اس سوچ میں پڑھتا ہے کہ یار آج میری موت نہیں آئے گی، جس دن ان کی موت آنی ہوگی اس دن انہیں ذہن نہیں ہوگا، اللہ بلا دیتا ہے۔ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، تو وہاں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام گزرے جو روح قبض کرتے ہیں۔ اس نے اس بندے کو غور سے دیکھا، تو جب غور سے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ روح قبض کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہاں سے اٹھائیں، ہوا کو حکم دے مجھے انڈیا پہنچا دیں۔ تو ہوا نے اس کو اٹھایا اور انڈیا پہنچا دیا، جی، اور وہاں پہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو اگلے دن وہ محفل میں آئے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ آپ اس کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے میں حیران تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کی روح جو ہے انڈیا میں قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھا، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیز تو ہوتی ہے۔ اسی طرح اس انرجی کا بہت سسٹم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انرجیز ہے، علم العداد ہو جائے، ٹیرو کارڈ ہو جائے، روحانیت ہو جائے۔ اب روحانیت میں یہ کہ مجھے انرجی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اب یہ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کچھ بزرگوں کی طرف سے انسان کے اوپر ودیت ہوتی جی ہے۔ بالکل، تو علم ظاہری بات ہے، علم کی حقیقت ہے، علم سے ہٹ کے تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ جی تو یہ چیز علم سے ہی ہے کہ آپ روحانیت سے، اور آپ یہ جو لائن ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو ہنسی مذاق، طنز و مزاح، آپ نے ایک وقت یہ چھوڑ دے نہیں ہے، آپ کسی اور لائن کے بندے ہو، یہ آپ کو بھی پتا ہے، اور یہ جو ہے یا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد یہی نہیں ہے، جی ایسے ہی بالکل ہے۔ اور آپ نے آگے جا کے اپنی ڈائریکشن، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو روزی روٹی آئے اور آپ ٹکا کے اللہ کی عبادت کرنی، اس طرف ہے رجحان آپ کا۔ اللہ کرے جس طرح ہو جائے، نہیں باقی ہے تو یہی، ہے تو یہی، حالانکہ آپ ماشاءاللہ اسٹیج پہ کام، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج پہ کام کرنے والا بندہ ہو یا فلم انڈسٹری میں بندہ ہو، اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ اللہ اور اس بندے کا ہی ہے۔ اس میں میں کو ایک بات بتاتا ہوں، سردار کمال صاحب ہیں، جب فوت ہوئے تھے تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ ان کے بارے میں الٹی بکواس کی، ایک ہی بندہ تھا تو، لیکن مثال کے طور پہ کوئی دنیا میں ایک ایسا بندہ دکھا دیں جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا،
یا اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. کوئی ایک بندہ, کوئی ایک عالم دین بتا دے, کوئی ایک مفتی بتا دے. اللہ کی رحمت سے جائیں گے سر, اللہ کی رحمت سے جانا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جانا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں جی وہ انت ہے کہ تتن ہے, تو سر آپ نہیں جج کر سکتے. مثال کے طور پر چھوٹی بات ہے, آپ کا یہ گھر, آپ کا اسٹوڈیو ہے, یہاں پہ میں اگر آیا ہوں, مجھے ایرج بھائی نے بلایا, لیکن آپ کی اجازت سے بلایا, آپ کے حکم پہ بلایا کہ جی اس کو بلا لیں, آپ نے اجازت دی تو میں آپ کے گھر کے اندر انٹر ہوا, آپ نے اجازت دی تو میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا نا. اسی طرح اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے. تو جنت کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے نا. اگر میرے رب کی جنت ہے تو سر پھر میں کیوں ٹھیکیدار بنیا ہوا کہ اے جنت جائے گا تو اے نہیں جائے گا, تو اے جائے گا تو اے نہیں جائے گا. لوگ بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار, سر بنے ہوئے ہیں نا, عام لوگ بنے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے, جنہوں نے اپنا کوئی معاملات نہیں کیا. اب سردار کمال صاحب کی بات سنیں, کئی ایسی بچیوں کی انہوں نے شادیاں کروائی ہیں کہ جن کے شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے. اچھا, کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں خرچہ پانی ہر چیز جو ہے وہ سردار کمال صاحب پہنچاتے رہے. منتھلیاں لگی ہوئی تھی کہ اندر گھر 10,000 جانا, اندر گھر 20,000 جانا. ایک فرضی طور پر کہنا جو برا کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کا ایک مائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اس جگہ سے وہ پیسے نکال کے 10 گھروں کے وہ پیٹ پال رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی اچھائی نہیں ہوئے گی. امانت چند صاحب کو لے لیں, اپنی بیوہ بہنوں کو یا ان کے جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کو سب کو پال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. سخاوت ناز صاحب ہیں, میں نے اپنے ہاتھوں سے, وہ ہمیں کہتے ہیں یار فلاں کو آپ کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہوا نا کہ اپنے کنبے کو پال رہے ہیں, اپنے خاندان کو لے کے چل رہے ہیں, بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اسی طرح حسن مراد صاحب ہیں, اسی طرح آقا ماجد صاحب ہیں. یار یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کئی لوگوں کی روزی روٹی پہ بستا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہوں سردار کمال صاحب نے انہوں نے مساجد میں بھی کئی جگہ سے کام کروایا, اپنے علاقے دی مسجد کام کروایا. آپ نے واقعہ بڑا مشہور سنا کہ ایک طوائف ہے, صرف پیاسے کتے کو پانی جی اس کی مختلف روایات ہے کہ اس نے پلو کے ساتھ پانی پلایا, اس نے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح پانی پلایا, تو اس پہ بھی اس کی بخشش ہوگی. تو سب سے ہمارے معاشرے کا تلخ المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بغیر سوچے سمجھے فتویٰ لگاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی آنکھ سے پرکھتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے, اللہ چاہے تو کسی کو بھی بخش دے. کوئی کہتا ہے جی فنکار برا ہے, کوئی کہتا ہے جی اس کا پیشہ برا ہے, یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. میں سر اتنی سی بات کرتا ہوں کہ میں نے داؤد صاحب کی قبر میں نہیں جانا یا داؤد صاحب نے موٹو بھائی کی قبر میں نہیں جانا. آپ مجھے اچھی بات بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یار علی یہ اچھی بات ہے, اس پہ عمل کرو, یہ بری بات ہے, اس سے ہٹو, اس سے بچو. قرآن پاک بھی آپ کو یہی بتاتا ہے کہ یہ اچھا راستہ اور یہ برا راستہ ہے. وہ پھر انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اچھے راستے پہ چلتا ہے یا برے راستے پہ چلتا ہے. اور یہ میرے اللہ کو پتا ہے. کیا پتا کسی انسان نے ساری زندگی برائیاں کی ہوں, اینڈ جا کے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں کہ جب تک قیامت نہیں آتی ہے, جو تک سورج اس پاس نہیں نکل جائے گا, اس تک میں توبہ دے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, توبہ قبول کراں گا. تے کوئی ایسے انسان بھی دیکھو گے جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں کیتیاں نے, تو اینڈ جا کے کوئی یہ جنہوں کو حرکت ہوگی کہ جن کو سارا کچھ جڑا بیکار گیا. بنی اسرائیل کی ایک بڑی مشہور مثال ہے. بالکل ایسے ایک عبادت گزار تھا, اس نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا, اس نے اس کی روح قبض کی, اور قبض کرنے کے بعد اس کو جنت کی طرف لے کے جایا گیا. تو اس نے فرشتے کو کہا, اس بندے نے, کہ مجھے پتا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی میں نے عبادت کی ہے, اللہ نے مجھے جنت ہی دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی طرف حکم دیا کہ اس کو ذرا دوزخ کی طرف موڑ دو. اس کو دوزخ کی طرف موڑا تو اس دوزخ کی پیاس کی وجہ سے اتنا وہ شدت کی پیاس لگی, تو اس نے کہا کہ مجھے تو پانی چاہیے. تو حکم ہوا کہ اس کو کہو کہ جی آدھا گلاس ملے گا, مگر اس کے بدلے آپ کو 40 سال کی عبادت دینی پڑے گی. بالکل. تو پھر اتنی پیاس شدت سے لگی کہ آدھا گلاس پانی پیا اور 40 سال کی عبادت, اور تھوڑا سا اور آگے گیا تو شدت اور زیادہ پیاس کی بڑھی. تو حکم ہوا کہ اس کو کہا کہ اب آدھا گلاس ملے گا تو 40 سال کی اور عبادت دینی پڑے گی. تو پھر آدھا گلاس پانی پیا, ساری عبادت چلے گئی, اور پھر دوزخ کی طرف جانے لگا. تو حکم ہوا
کہ تمہاری 80 سال کی عبادت بھی میرے حکم سے تھی, میرے چاہنے سے تھی, ہاں بالکل, اور یہ ساری عبادت ایک پانی کے گلاس کے برابر بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ ہم چلو یہ واقعہ سناتے ہیں, کچھ چیز سناتے ہیں, سنی سنائی پڑھی پڑھائی باتیں ہوتی ہیں بتاتے ہیں, زندگی میں دیکھا ہوا واقعہ سناتا ہوں. اب ہمیں لوگ کس طرح جج کرتے ہیں کہ اینے ساری زندگی شراب پیتی ہے, نے ساری زندگی برا کام کیتا ہے, نے فلاں کیتا ہے, اب برا ہے. یہی ہوتا ہے نا, ججمنٹل یہی ہے نا. اے بندہ نمازی پرہیزی ہے, بندہ اس طرح ہے, بندہ اس طرح, بندہ اس طرح, یار بڑا نیک انسان ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ جو گزرا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبن وجبن وجبن. لوگ اس کی اچھائی بیان کر رہے تھے, یار بڑا اچھا انسان ہے یہ وہ. تو آپ نے پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگ اس کی برائی کر رہے تھے, جہاں سے جنازہ گزرا تھا لوگ اس کی برائی کر رہے تھے. تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبن وجبن وجبن. تو صحابہ کرام کو تجسس ہو گئی یہ کیا معاملہ کہ جس کی اچھائی بیان ہوئی اس کے لیے بھی تینوں الفاظ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, اور جس کی برائی بیان ہو رہی ہے اس کے لیے بھی وجبن وجبن بولا ہے. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاجرہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی اچھے بندے کا جنازہ گزرا تھا لوگ اچھائی اس کی بیان کر رہے تھے نا, تو شاید اس سے میں پتہ نہیں حضرت جبرائیل السلام یا کوئی ان کے پاس, تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتیں سن کے اس کو جنت عطا کر دی ہے, لوگوں کی گواہی مانی, لوگوں کی گواہی مانے گی اور اس پہ جنت واجب ہوگی. تو انہوں نے کہا جی اس پہ میں نے کہا جی کہ واجب ہوگی, اس پہ جنت واجب ہوگی. تو جو برائی کر رہے تھے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا کا فیصلہ ہوا کہ جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجبن واجبن, کہ اس پہ جہنم واجب ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس کو میں نے اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک اس کو میں نے دیکھا برائی کرتے ہوئے, ہر برا کام سر اس میں تھا. کرائے پہ اس کے پاس جو خاتون آتی وہ اس سے اپنی عزت نہیں بچا سکتی. اس کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا, نام دینا ایک بڑا ورڈ لگتا سے عورتوں کا نام. جس عورت کو کرایہ ہے گا یا نہیں ہے گا یا بجلی کا بل نہیں ہے گا انہیں استعمال کر لینا. اتنا کوئی شریف بندہ اس کے پاس کھڑا نہیں ہوتا تھا. اس بندے نے توبہ کی, عمرہ کر کے پتہ شاید واپس آیا, وہ توبہ کی تو وہ اس کے بعد وہ پکا نمازی بن گیا. داڑھی اس نے تھوڑی تھوڑی رکھ لی, 5 وقت کا نمازی تھا. آخری 2 سال کی روٹین میں اس کے ساتھ لوگوں نے پھر اچھی سلام دعا بھی رکھ لی. بڑا یعنی کہ بدتمیزی نہ پی نہ تھی, لوگوں نے گالاں کٹتا سی, کسی نے سنتا نہیں سی ہوں. وہ کہتا نہیں میں کسی نے پروگل رکھنا. آخری 2 سال وہ بندہ نمازی پریزی ہوا. اس کی موت کیسے ہوئی کہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے, عصر کی نماز, اور وہ سجدے میں تھا تو اس کی روح قبض ہو گئی. اور آپ یہ پڑھتے ہیں نا کہ روزہ قیامت انسان جس حالت میں مرا تو اٹھایا جائے گا. جہاں پہ ہم نے ساری زندگی اس کو اس بات پہ جج کیا کہ یار کو کسی عورت کی عزت نہیں محفوظ رہتی, اس جگہ پہ ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ یار بندہ سجدے جو فوت آئے تھے ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے بخشش کرتی ہوئے. یہ تو سر میرے رب کو پتا ہے نا کہ اس کو کس کی کون سی ادا پسند آ گئی. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دینا کہ چلتے رہے زیادتی تو بدلے ہے ملے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسا بندہ بھی میں جانتا ہوں جو حاجی نمازی پریزی ہے, ان میں سے 3 میں آپ نے سود کا کام کر رہا ہے, سود کا کاروبار کر رہا ہے. تو سود کے کاروبار میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ سیدھی سیدھی میرے ساتھ جنگ ہے. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے. یاد رکھیے آواز خلق نکارہ خداوندی, جو دنیا کی آواز ہے وہ اللہ کی آواز بھی بن جاتی ہے. کوشش کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں, اپنا اورا مضبوط رکھیں, کر بلا ہو بلا, اچھا کریں گے اچھا صلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ جب کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا بدگمانی کرتے ہیں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدارا اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیشہ اپنا آپ دیکھیے, دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے اوپر تنقید کیجیے, اچھے معاشرے کا سبب بنیں گے. آپ کا شکریہ.